मिस्टर गिलानी, फौरी तौर पे आप रिजाइन करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिसी मैटर्स में खुशामदीद। नाज़रीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे इमरान खान साहब से कि फ़िल वक्त जो उन्होंने अपनी एक हिकमत अमली बनाई है प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ख़िलाफ़ कि वो अब छोड़ दें हुकूमत, क्योंकि कन्विक्ट हो गए हैं वो सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत के केस में। और उसके साथ हम और भी बात करेंगे। मुख्तलिफ लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब बात बहुत करते हैं पॉलिसी इश्यूज़ पर। इमरान, वेलकम टू द प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं इससे कि आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से आपने लगता है कि दो शायद पोजीशंस लिए हैं। एक तरफ आपने ये भी फरमाया कि जो लीगल प्रोसेस है वो मुकम्मल होने दें हम, और अभी जजमेंट पूरी आई नहीं। साथ आपने मई 6 को ये तैयारी कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे आपने कहा हम एक सुनामी बर्पा करेंगे। तो एक्चुअल पोजीशन क्या है आपकी? अच्छा, पहले नसीम, मुझे जब ये लोग कहते हैं ना कि पॉलिसीज़ आपकी नहीं सामने आती, मैं एंकर्स को बार बार कहता हूँ कि आप मेरे से पूछेंगे तो मैं पॉलिसीज़ बताऊँगा, क्योंकि हमारे बदकिस्मती से एक ट्रेंड हो गया है कि ज़्यादातर आप अगर टीवी करंट अफेयर प्रोग्राम्स देखें तो पॉलिटिशियंस बैठे हैं, या तो वो लड़ते हैं और शोर इतना होता है किसी को पता ही नहीं होता, और या फिर एक इंटेरोगेशन सी हो जाती है। तो मैं उम्मीद रखूँगा कि आप मेरे से पॉलिसीज़ का पूछेंगी। अब मैं आपको इसके ऊपर अपनी क्लैरिटी देता हूँ। हमारी पहले दिन से क्लियर पोजीशन है, PMLN की क्लियर पोजीशन नहीं रही। उन्होंने पहले लॉन्ग मार्च अनाउंस कर दिया, अभी जजमेंट भी नहीं, अभी जो पूरी जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की वो भी नहीं आई, क्योंकि अभी तो शॉर्ट ऑर्डर आया ना। और दूसरा, उनके पास राइट है अपील का भी, और फिर उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया और आज सुना मैंने उन्होंने वापस ले लिए। हमारी पहले दिन से क्लियर था कि नंबर 1 कि अगर एक प्राइम मिनिस्टर कन्विक्ट हो जाता है मुल्क के हाईएस्ट कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, उसकी मॉरल अथॉरिटी ख़त्म हो जाती है, उसको रिज़ाइन करना चाहिए। अगर अपील भी है तो वो अपील तक रिज़ाइन करे, अगर अपील में बहाल हो जाता है तो वो और चीज़ है। तो हम इन यूसुफ रज़ा को प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते, क्योंकि एक मुजरिम प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। लेकिन लीगल तौर पे इनके पास टाइम है, लीगली इनके पास 1 महीने का अपील है, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। मैं नहीं समझता कि यूसुफ रज़ा प्राइम मिनिस्टर रह सकते हैं। तो आप 6 मई को जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक प्रोटेस्ट मार्च कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे, उसका क्या मकसद है? अगर आप कह रहे हैं एक तरफ अपील का भी अभी उनके पास वक्त है। ये जो संडे को जो हम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये हम चाइना चौक से डी चौक पे जो एक सॉलिडारिटी, यकजहती है ये सुप्रीम कोर्ट के साथ। देखिए हो क्या रहा है नसीम, ये बड़ी खौफनाक चीज़ हो रही है, और हमें सारे पाकिस्तानियों को समझना चाहिए कि गेम क्या है। गेम ये है कि एक सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेसिडेंट का, जो पहले गैर आइनी NRO के ज़रिए वो पाकिस्तान में उसको इजाज़त मिली इलेक्शन लड़ने की, क्योंकि उसके पास तो कभी भी किसी मुल्क में मुजरिम को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी नहीं जाती। तो उसको एक NRO के ज़रिए इलेक्शन लड़ा वो, और वो NRO को रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि 65 मिलियन यानी 500 करोड़ रुपया उनको स्विस बैंक अकाउंट्स में पड़ा। ये नैब के पास, नैब ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि NRO नहीं, आप लेटर लिखे स्विट्जरलैंड में वो बैंक्स को और स्विस गवर्नमेंट को। अब उसका सारा केस है। अगर तो आसिफ जरदारी का ये पैसा जायज होता तो बड़ी सीधी सी बात है, लेटर लिखने में क्या है। अब आप एक तरफ लोगों को कह रहे हैं कि ईमानदार हो, लेकिन जो मुल्क का प्रेसिडेंट है वो कहता है मैं लेटर ही नहीं लिखता, मैं कानून के ऊपर हूं, मुझे इम्यूनिटी है। और इम्यूनिटी चैलेंज नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था जिस तरह इमरान, अगर ये देखिए एक मिनट इमरान, अगर आप मुझे इजाजत दें, आपकी पोजीशन बड़ी वाज़ेह है, बड़ी क्लियर है, साथ साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन भी है, और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये प्रोसेस चल रहा है बहरहाल। और आप खुद फरमाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा अहम है, और उसकी हर सूरत पे जो भी सुप्रीम कोर्ट की एक पोजीशन है उसको मानना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट उस प्रोसेस को आगे लेकर के चल रहा है। इस वक्त हम जहां खड़े हैं, मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी कि आप अब जो सॉलिडारिटी की बात करें सुप्रीम कोर्ट की,
सुप्रीम कोर्ट तो के पास अपनी मसल तो है ना, लीगल मसल, और वो सुप्रीम कोर्ट उस मसल पर चीज को आगे लेकर के चल रहा है, तो फिर ये लॉन्ग मार्च की जरूरत क्यों? लॉन्ग मार्च नहीं, अभी लॉन्ग मार्च हमने अनाउंस नहीं की, अभी तो जी अभी एक आपने मिनी सुनामी प्रोटेस्ट संडे को मिनी सुनामी एक सुप्रीम कोर्ट के लिए सॉलिडेरिटी मार्च है सिर्फ, ये लॉन्ग मार्च नहीं है। लॉन्ग मार्च तो तब आएगी अगर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को डिफाई किया, यानी कि उसकी जजमेंट ना मानी। अब मैं आपको पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि उस एक मिनट नसीब मेरी जरा बात कंप्लीट कर लूं। मैं सिर्फ पॉइंट आपको समझा रहा हूं, ये क्यों कर रहे हैं हम संडे को। हो ये रहा है कि उस 500 करोड़ रुपया जो आसिफ जरदारी का स्विट्जरलैंड में, उसको बचाने के लिए प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से कंटेम्प्ट किया। उस कंटेम्प्ट जब सुप्रीम कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर को सजा दी, प्रेसिडेंट के पैसे बचाने में बजाय अवाम के पैसे बचाने में, प्रेसिडेंट यानी मुजरिम के पैसे बचाने में उनको सजा दी सुप्रीम कोर्ट ने। पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास कर दी सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर पार्लियामेंट ने नो कॉन्फिडेंस कर दिया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हो गए, मतलब कि वो प्राइम मिनिस्टर को मान गए जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी है। अब अगर हम इस गेम को ना समझे, गेम यह है कि इस मुल्क का या साहिब इक्तदार, ये पॉलिटिकल माफिया जो है, ये चाहता ही नहीं है कि इस मुल्क में कभी भी ताकतवर पॉलिटिशियन को इस मुल्क की अदालतें पकड़ें, क्योंकि आज तक तो अदालतें जिधर जो हुक्म, अदालतें तो हुक्म लेती थी हुकूमतों से, इसलिए तो करप्शन बढ़ती गई। अब पहली दफा देखें ना, प्राइम मिनिस्टर के बेटे के खिलाफ तो ठीक ठाक केस चल रहा है। मैं आपको कुछ और कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान के डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं नसीम। अगर तो सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने डिस्क्रेडिट कर दिया जो कर रहे हैं, ये पार्लियामेंट ने जो रेजोल्यूशन पास किया, मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूं। इनको शर्म आनी चाहिए कि आप एक सुप्रीम कोर्ट को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, मतलब कि आप मुजरिम के साथ खड़े हो गए हैं। जब आप सुप्रीम कानून के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। अगर हुकूमत ये चली जाएगी, दूसरी हुकूमत आएगी, इलेक्शन होंगे, चलती रहेगी, डेमोक्रेसी बच जाएगी। अगर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को तबाह कर दिया, डिस्क्रेडिट कर दिया, तो इस मुल्क की जमहूरियत भी खत्म हो जाएगी और मुल्क का मुस्तकबिल भी नहीं है। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं उनको बताने के लिए कि अगर इन्होंने पार्लियामेंट ने जो भी किया है, पार्लियामेंट जो मर्जी कहे, अवाम आप सुप्रीम कोर्ट के साथ इसलिए खड़ी है, अवाम इंसाफ चाहती है। अवाम चाहती है कि छोटे चोर जेलों में डालें आप, और बड़े बड़े डाकू जो मर्जी करें, और कहें जी जमहूरियत खतरे में है। जब आप किसी सियासतदान इमरान सुप्रीम कोर्ट को डिस्क्रेडिट, यानी कि पार्लियामेंट ने अपना हक इस्तेमाल किया और कॉन्फिडेंस का वोट दिया प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन बहरहाल लेकिन पार्लियामेंट के पास हक नहीं है, लेकिन हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के पास तो जा रही है वापस। सुप्रीम कोर्ट से हटकर तो हुकूमत कोई एक्शन फिल वक्त तो नहीं ले रही। पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं नसीम, मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं कि पार्लियामेंट ने एक सुप्रीम कोर्ट जो हाईएस्ट बॉडी है इंसाफ देने वाली, वो फैसला करती है, और आप उस आदमी को जो मुजरिम बनता है आप उसको उठा देते हैं। हो क्या रहा है, आप रेंटल पावर के अंदर एक आदमी को साफ पता चला कि अरबों रुपए की करप्शन हुई है, जो आदमी ने करप्शन की है उसको बिठा के वजीर बना दिया। ये तो मुल्क से मजाक कर है नसीम, ये मुजरिम राज है। ये पाकिस्तान में 8,500 अरब की करप्शन हुई है 4 सालों में, मुल्क को इन्होंने दवालिया निकाल दिया है। हम अब हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हो, जो एक इदारा कोशिश कर रहा है। अच्छा, आप सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, आप उनके साथ यकजहती का मार्च करने जा रहे हैं, और कोई सियासी जमात आपके साथ है या नहीं, इस गुफ्तगू को नाज़रीन जारी रखते हैं। ब्रेक के बाद अब हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही है इमरान खान साहब के साथ। इनसे आज हमने कहा पॉलिसीज पर बात करेंगे, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर के हवाले से बात जरा मुकम्मल कर लें। इमरान, ये बताइएगा कि इतवार को आपके साथ और कौन सी पार्टी निकलेगी बाहर, क्योंकि आपने देखा कि कोलिशन पार्टनर्स जो हैं वो तमाम के तमाम प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं। ये कोलिशन है ना, ये कोलिशन ऑफ करप्ट है। ये सारे कोलिशन पार्टनर्स को डर है कि एक दफा एहतसाब का अमल शुरू हो गया, इनकी बारी आ जाएगी, नहीं तो ये कभी भी किसी दुनिया की जमहूरियत के अंदर, मुझे बता दें नसीम, कोई दुनिया की जमहूरियत बता दें कि सुप्रीम कोर्ट सजा दे किसी को और सारे उस मुजरिम के साथ खड़े हो जाएं। आपने तो ख़त्म कर दिया निज़ाम। मुझे बताएं, अगर प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट की मानता नहीं है और अदलिया का उनको मानता ही नहीं है उनकी सजाएं, तो आम लोग क्यों माने? मुझे बताएं, आम लोगों का क्या कसूर है जो जेल भरे हुए हैं?
یعنی جس ملک کے اندر خود ہی آپ قانون توڑ رہے ہیں، خود ہی آپ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، خود ہی آپ مجرموں کو اوپر اٹھا رہے ہیں، وزیر بنا رہے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ چھوٹے چوروں کا کیا قصور ہے جو سارے جیل بھرے ہوئے ہیں؟ دیکھیں نا. اچھا دیکھیں، آپ کی تنقید جائز ہے عمران، آپ کی تنقید بالکل جائز ہے ایک طرف، لیکن دوسری طرف یہ بھی تو کہا جا رہا ہے نا کہ پروسیس کو تو پورا ہونے دیں. ابھی جن پر کنوکشن ہوئی ہے ان کے پاس اپیل کا بھی تو موقع ہے نا. آپ کا جو یہ پوری جو تنقید ہے جب شاید زیادہ جائز ہو جب اپیل بھی ریجیکٹ ہو جائے. وڈ یو اگری ود دیٹ؟ نسیم، میں کچھ آپ نے تماشا نہیں دیکھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ایک سپریم کورٹ فیصلہ کرتا ہے، اس کے خلاف مظاہرے کروا دیتے ہیں، ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں 15-16 لوگ، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی ٹائر جلا رہا ہے. اپنی حکومت ہے، حکومت اپنی ہے، اور نظر آ رہا ہے کہ یہ سارے سٹیج مینجڈ ہیں. یعنی یہ کوئی عوام نہیں نکل رہی، عوام تو خوش ہو رہی ہے. اس ملک کی عوام، آپ ساری سرویز پڑھ لیں، عوام ساری سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے. کیوں؟ کیونکہ عوام تنگ آ چکی ہے. صرف بیچارہ چھوٹا چور جیلوں میں جاتا ہے. دیکھتے ہیں اتوار کو کتنے لوگ نکلتے ہیں آپ کے ساتھ. جی اتوار کو پھر شاید آپ کا ٹیسٹ ہوگا بڑا کہ ایک منٹ نصیب، سوری، میں آپ کو صرف بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیوں ہم یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ کے ساتھ سولیڈیرٹی دکھا رہے ہیں. اس لیے کہ ایک طرف وہ سپریم کورٹ فیصلہ کرتا ہے اور لوگ خوش ہوتے ہیں کہ پہلی دفعہ کسی طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئے ہیں، نہیں تو یہاں تو بیچارہ کمزور آدمی مارا جاتا ہے. اور وہ اس کے خلاف مظاہرے بھی کر دیتے ہیں اور سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ میں ریزولوشن پاس کر دیتے ہیں. اب اگر ہم سپریم کورٹ کے ساتھ نہ کھڑے ہوں، آپ اس کو تنہا چھوڑ دیں سپریم کورٹ کو، جو عوام کو کون نمائندگی کرے گا عوام کی؟ آج آپ سارے سروے پڑھیں، لوگ سپریم کورٹ کے ساتھ ہیں. حکومت کی کبھی بھی اتنی نیچی ریٹنگ نہیں ہے. لیکن اگر ہم اب اپنا سولیڈیرٹی نہیں سپریم کورٹ کے ساتھ شو کرتے تو یہ سارے مجرم تو اکٹھے تو ہو گئے ہیں. یہ سارے کرپشن کا ٹولہ اکٹھا ہو گیا ہے. یہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے، تباہ کرنے کے چکر میں سپریم کورٹ اس کو ڈسکریڈٹ کر دیں گے. آپ کو اس وقت یہ لگ رہا ہے، ٹھیک، آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ ایک شاید جو آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ شاید ایک ویک وکٹ پہ ہے، تو ان کو مضبوط کرنے کے لیے آپ لوگوں کو سولیڈیرٹی دکھانے کی ضرورت ہے. عمران یہ بتائیے گا کہ آپ نے پریشر ڈال رہے ہیں، اس کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں سپریم کورٹ کو. ٹھیک، پی ایم ایل این کو آپ نے کہا کہ ہم پروٹیسٹ میں شامل ہوں گے اگر آپ ریزائن کر دیں گے پارلیمنٹ سے. تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کی پارٹی میں ویس لغاری صاحب بھی ہیں، جمال لغاری صاحب بھی ہیں، وہ دونوں تو بہرحال اس وقت پارلیمنٹ کے اندر ہیں، اور لیکن آپ کے پارٹی کے ممبرز ہیں، انہوں نے کیوں نہیں ریزائن کیا؟ نسیم، وہ تو کبھی بھی ریزائن کر سکتے ہیں، لیکن ان کے ریزائن کرنے سے تو کوئی فرق نہیں نہ پڑنے لگا. ہم نون لیگ کو یہ کہتے ہیں کہ اگر پنجاب 60% پاکستان ہے، آبادی 60% پاکستان کی پنجاب میں، جس وقت انہوں نے ریزائن کیا، پنجاب میں الیکشن کال ہو جائے گا نا. اب 60% پاکستان میں الیکشن ہوگا، آٹومیٹکلی جنرل الیکشن کی طرف چلا جائے گا. اس لیے اگر آپ ریزائن کر کے پھر موومنٹ شروع کرتے ہیں، اس پہ تو ساری قوم سب تیار ہو جائیں گے، لوگ شامل ہونے میں سنسیئر لگیں گے آپ. لیکن آپ اسمبلیوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ بتائیں، آپ سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ پی ایم ایل این سے بات چیت ہو رہی ہے عمران اس پہ؟ نہیں، ہم نے نسیم یہ کہا کہ بات چیت تو تب ہوگی جب یہ اسمبلیوں سے ریزائن کریں گے، تب سنسیریٹی پتہ چلے گی. اب تک تو اتنی بڑی نورا کشتی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی جو انہوں نے 4 سالوں میں کی ہے. 3 سال اکٹھے کولیشن پارٹنرز رہے ہیں. جب آصف زرداری گرنے لگتا تھا، نون لیگ اسے بچانے آ جاتی تھی. میم نواز شریف کی تو فیمس سٹیٹمنٹ ہے کہ نواز شریف کی سٹیٹمنٹ ہے، نسیم، ایک نواز شریف کی جنگ کے فرنٹ پیج پہ ایک دفعہ سٹیٹمنٹ آئی کچھ 2 سال پہلے کہ آصف زرداری اگر پیپلز پارٹی بھی آپ کو چھوڑ گئی، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. تو ہم سوچتے ہیں کہ اب پرانی بات ہے. شاید عمران، شاید اس وقت ان کا کہنا، یہ پی ایم ایل این کا، کہ آپ بات پریکٹیکل نہیں کر رہے. اگر یہ نکل جائیں اسمبلی سے تو جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا اس میں ان کا کوئی سے نہیں ہوگی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پریکٹیکل سیاست بہتر سمجھتے ہیں عمران خان صاحب سے، اس وجہ سے ہمارا ریزائن کرنا جو ہے وہ مفید نہیں ثابت ہوگا ڈیموکریسی کے لیے. بڑی پریکٹیکل سیاست بہتر جانتے ہیں. 60% پاکستان پہ حکومت بھی کر لی، اور جمہوریت کو بھی، اس گورنمنٹ کو بچایا جمہوریت کے نام، بچانے کے نام پہ. آصف زرداری کے پیپرز چیلنج نہیں کیے انہوں نے، اس کو جیلوں میں رکھا، اس کے اوپر کرپشن کیسز کروڑوں روپیہ خرچ کیا اور اس کے پیپر بھی چیلنج نہیں کیا ایز پریزیڈنٹ.
اور جاوید ہاشمی کہتے ہیں کہ اس کو بھی نہیں کھڑا ہونے دیا آصف زرداری کے خلاف. اور اس کے بعد اب آ کے جب ان کو خطرہ ہے, دیکھیں میں کیوں کہتا ہوں کہ نون لیگ کو ہم شک کرتے ہیں ان پہ, یہ سارا ڈرامہ ان کو ہو رہا ہے, ان کو تحریک انصاف سے اب خطرہ ہے. سارے اوپینین پولز اب آ گئے ہیں, ایک لیٹسٹ IRI کا پول آیا ہے جس میں تحریک انصاف اب نمبر 1 پارٹی ہے سارے پاکستان میں, اور پنجاب میں ہم 7% پیچھے ہیں نون لیگ سے, اور یہ نیچے آ گئے اور ہم اوپر آ گئے. اب ان کو پنجاب کا فکر پڑی ہوئی ہے کہ یہ نیچے اس لیے آئے ہیں کیونکہ انہوں نے فرینڈلی اپوزیشن بنے رہے ہیں, اور اب پبلک کا جو غصہ ہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے خلاف تو تھا, اب وہ ان کے اوپر بھی آ گیا ہے. اب اس سے بچنے کے لیے یہ سارے ڈرامے ہو رہے ہیں, اس لیے ہم ان کو ٹرسٹ نہیں کرتے. تو چلیے آپ یہ تو مانتے ہیں نا کہ اب یہ اصل اپوزیشن میں. عمران بریک کا وقت ہو رہا ہے, لیکن آخری سوال یہ, اس سے پہلے کہ ہم بریک پہ جائیں, کہ ریفرنس بھی آپ نے فرمایا کہ فائل کریں گے. ہم تو سیدھا ہم نے پہلے دن سے سٹانس لیا ہے کہ ہم اپیل کی انتظار کریں گے. یہ ان کے پاس 30 دن اپیل کرنے کے, اور اپیل کا جب پروسیس ختم ہو جائے گا اس تک دیکھیں گے. اگر تو انہوں نے اس کے بعد سپریم کورٹ کو ڈیفائی کیا, میں نسیم آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی پروٹیسٹ سونامی مارچ کریں گے ہم. وہ میں ابھی بھی ان کو کہہ رہا ہوں حکومت کو کہ اگر انہوں نے سپریم کورٹ کو تباہ کیا یہ حکومت نہیں بچے گی, کیونکہ سونامی مارچ لے جائے گی اس حکومت. اچھا ناظرین, اس پوائنٹ پر ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور پھر عمران خان صاحب سے بات کریں گے, بڑے اسپیسیفک پالیسیز پر ہم ان سے بات کریں گے. پاکستان امریکہ تعلقات کی جو پالیسی ہے, بلوچستان کے حوالے سے, ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے, شدت پسندی کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیے گا, بریک کے بعد ہم واپس حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں. ویلکم بیک ناظرین, بات ہو رہی ہے ہماری پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب سے. عمران, یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستان امریکہ کے تعلقات پھر کھٹائی میں پڑ گئے ہیں, اور وہ اس وجہ سے پڑے ہیں کیونکہ پاکستان نے ایک بڑی کلیئر کٹ پوزیشن لی ہے کہ آپ معافی مانگیں, اور آپ جو ڈرون اٹیکس پر جو بھی آپ ہماری پارلیمنٹ کہہ رہی ہے اس پر آپ کلیئر کٹ اپنی پوزیشن بتائیں, اور جو نیٹو سپلائی روٹس کھولنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اس پر بھی حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ ٹرمز وغیرہ نہیں ہونی پڑیں گی. اور تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت فائنلی صحیح راستے پر آئی ہے پاکستان امریکہ تعلقات پر؟ صحیح راستے پر تو ابھی پوری طرح نہیں آئی. دیکھیں نا, یہ ایک بات کر رہے ہیں کہ جی آپ معافی مانگ لیں اور آپ ڈرون اٹیکس نہ کریں تو پھر سے ہم ریزیوم کر دیں گے نیٹو کی سپلائی روٹ. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غلط کر رہی ہے حکومت. آل پارٹیز کانفرنس نے فیصلہ کیا تھا, 50 پاکستان کی پارٹیز کی کنسنسس تھا کہ گیو پیس اے چانس, کہ اب یہ ملٹری سلوشن نہیں ہے, اس میں صرف اور صرف اب ہم پولیٹیکل سلوشن اختیار کریں گے, اور اگر ملٹری کی کہیں ضرورت پڑی وہ ایک لارجر پولیٹیکل سلوشن کا حصہ بنے گی, کیونکہ ملٹری سلوشن فیل ہو گئی ہے پاکستان میں بھی اور افغانستان میں بھی. اور ہمیں بریفنگ وہاں دی گئی تھی آل پارٹیز کانفرنس میں, جنرل پاشا نے اور جنرل کیانی نے, دونوں نے ہمیں بریف کیا تھا سچویشن کیا ہے, اور ان کا بھی یہی نتیجہ یہ تھا کہ یہ سٹیلمیٹ ہے, ہم فاٹا میں پوزیشنز ہولڈ کر رہے ہیں, اب پولیٹیکل پروسیس کی ضرورت ہے, آگے فوج اس سے زیادہ نہیں کر سکتی. اور نارتھ وزیرستان کا بتایا تھا کہ جو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ کر دیں تو اس کا بہت برا فال آؤٹ آئے گا پاکستان کے شہروں میں, پھر سے عمران آپ پرائم منسٹر ہیں, پالیسی بتا دیں قوم کو. عمران یو دا پرائم منسٹر, پالیسی بتائیں ایز آف ناؤ آپ کیا پالیسی؟ میں اگر پرائم منسٹر ہوں تو پہلے دن مکمل سیز فائر پاکستان میں, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن اپنے لوگوں, قبائلی علاقے کے لوگوں سے اور ملیٹنٹ سے, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. امریکہ کی جنگ سے فوری طور پہ ہم انہیں کہیں گے کہ ہم پیس میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں, ہم کوئی اب اپنے علاقے میں نہ آپ کے لوگوں کو آپریٹ کرنے دیں گے, نہ ہم آپ کی جنگ لڑیں گے, نہ ڈرون اٹیکس آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ملٹری سلوشن فیل ہو گئی ہے. پاکستان کے 40,000 لوگ مر چکے ہیں, 4 سال میں $50 ارب پاکستان کے حکومت کہتی ہے ضائع ہو چکے ہیں اس جنگ میں. انویسٹمنٹ یہاں نہیں آ رہی, بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم تو آنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو انویسٹمنٹ نے کدھر آنا ہے؟ یہاں انویسٹمنٹ ختم ہو رہی ہے پاکستان میں. تو اس لیے میں کہوں گا امریکہ کو کنونس کروں گا کہ ہم اب ایک 180 ڈگریز چینج کر رہے ہیں پالیسی, اور ہم اب اپنے لوگوں سے اپنی طرح ڈیل کریں گے, اور
ہم وار آن ٹیرر کا حصہ نہیں ہیں. آپ کو صرف ہم مشور کریں گے کہ اپنی زمین سے کوئی ٹیررزم نہیں ہوگی آپ کے خلاف. عمران یہی پالیسی اس وقت کیا میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کیا اس حکومت کی اس وقت یہی پالیسی نہیں علاوہ اس کے کہ وہاں فاٹا وغیرہ میں آپریشنز ہو رہے ہیں اور آپ نے دیکھا باجوڑ میں کل اتنا ٹریجک ایک واقعہ ہوا ایک بچے نے آ کے سوسائڈ بامبنگ کی جس کے نتیجے میں 24 لوگ مارے گئے. تو مطلب آپ جو پالیسی کے آپ کے نکات ہیں وہی نہیں ہیں جو اس وقت حکومت کے کیونکہ وہ بھی امریکہ سے کہہ رہی ہے کہ بات چیت کریں سب سے گفتگو کریں لڑائی بند کریں اور یہ سب جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں. نسیم اگر یہ جنگ جس طرح ہم کر رہے ہیں نا یہ چل رہی ہے یہ چلتی گئی پاکستان نے تباہ ہو جانا ہے. ہمارا فائنینشیل لاس ایک طرف رہا ہماری سوسائٹی میں انتہا پسندی اس ریٹ پہ بڑھ گئی ہے. یہ جو آپ نے بچے کا بتایا ہے یہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا کر رہے ہیں. ہم ان لوگوں کو موقع دے رہے ہیں یہ کہنے کا کہ جناب یہ امریکہ کی پاکستان فوج امریکہ کے لیے لڑ رہی ہے پیسے امریکہ سے لے رہی ہے تو جہاد امریکہ سے بھی ہے اور امریکہ کے ایجنٹس جو پاکستان فوج بھی ہے اور پاکستان سٹیٹ بھی ہے. ہم لوگوں کو ان کو موقع ملتا ہے برین واش کرتے ہیں ان کو وہ سمجھتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے کیونکہ وہ جہاد لڑ رہے ہیں اس لیے وہ یہ خودکش حملے نقصان بھی پہنچاتے ہیں اور فنیٹکس پیدا یعنی ختم نہیں ہو رہا ہے. یہ ہماری سوسائٹی اور پولرائز ہو رہی ہے شیعہ سنی کی لڑائی ہے اس لیے اس جنگ سے نکلنا ضروری ہے. لیکن پاکستان کو بچانے کے لیے اس جنگ سے نکلیں. لیکن آپ نے کہا جہاں ضرورت ہو آپریشنز کی بھی کرنا پڑیں گے. بلوچستان پہ آئیں بلوچستان پہ میں آپ کا ایک کامیاب جلسہ جی دیکھیں جب آپ ایک پولیٹیکل پروسیس کر رہے ہو نا اس پہ کئی جگہ پہ آپ کے ایسے ہارڈ لائنرز ہوں گے لیکن ایک پولیٹیکل پروسیس تو شروع ہو ابھی جی آپ کی بات بالکل کلیئر ہو گئی. عمران بلوچستان پہ موو کرتے ہیں. بلوچستان پہ آپ کا ایک کامیاب جلسہ ہوا لیکن اب یہ بتائیے کہ وہ جلسہ اپنی جگہ اس کے بعد آپ کیا کریں گے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے جیسے آپ نے پروٹیسٹ مارچ کیے جیسے آپ نے دھرنے دیے کہ نیٹو سپلائیز نہ جائیں ویسے ہی دھرنے آپ دیں کہ ملٹری آپریشن بلوچستان میں ختم ہو اسی طریقے سے آپ پوزیشن لیں مسنگ پرسنز واپس ملے تو پھر بات بنے گی پھر آپ کی پالیسی میں جان پڑے گی بلوچستان کے حوالے سے. دیکھو نسیم یہ کوئی دھرنے دینے کا ایشو نہیں ہے یہ پاکستان گورنمنٹ اس کی پالیسی انہوں نے ساری جو پالیسیز فاٹا کے اندر بلوچستان کے اندر وہ فوج کے حوالے کر دی ہیں. میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ پولیٹیشنز پولیٹیکل سلوشن ڈھونڈتے ہیں ملٹری سلوشن نہیں ہے بلوچستان کی. ہم فوج کو جب دیں گے تو فوج کے پاس تو صرف آپریشنز ہیں یا ان کی پھر وہ ایجنسیز اپنے آپریٹ کر رہی ہیں اپنے طور پہ سمجھ رہے ہیں کہ جنگ لڑ رہے ہیں. یہ ایک پولیٹیکل سلوشن ہے بلوچستان کی. کیوں نہیں سمجھ آتی کہ جنرل مشرف نے اتنی بڑی غلطی کی کہ حقوق کی جنگ تھی اور اس نے فوج ملٹری آپریشن شروع کر دیے ادھر سے مسلسل ڈیٹیریٹ کرتا رہا. اب اگر ہماری جو ایجنسیز آپریٹ کر رہی ہیں ادھر فورن ایلیمنٹس آپریٹ کر رہے ہیں وہاں ایک نہیں ہے وہاں ڈیفرنٹ گروپس ہیں ریڈیکلائز ہو گئے ہیں. اب ہمارا کام یہ ہے پولیٹیشنز کا کہ ہم سب سے بات چیت کریں اور یہ جو مسنگ پرسن کا ایشو ہے یہ اب اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ ہو کیا رہا ہے کہ جو لوگ اینٹی پاکستان نہیں بھی ہیں جب ان کے علاقے میں کوئی اس طرح کی ٹریجڈی ہوتی ہے کہ لاش پڑی ملتی ہے تو وہ جو لوگ نہیں بھی ہیں وہ بھی ہم ان کو مخالف بنا رہے ہیں. یہ سلوشن نہیں ہے. عمران بحیثیت پرائم منسٹر کے تین امیڈیٹ سٹیپس آپ کیا لیں گے؟ پہلے تو فوری طور پہ بلوچستان کے لوگوں کو یہ شیورٹی دی جائے کہ جو ان کی ریسورسز ہیں وہ ان کے اوپر خرچ ہوں گی ان کا پہلا رائٹ ہے. دوسری ان کو یہ شیورٹی دی جائے کہ وہاں ہم اپنے کسی لوگوں کے تھرو پیسے نہیں خرچ کریں گے ہم ایک وہاں بلدیاتی نظام بنائیں گے ڈائریکٹ نیچے گاؤں تک لوگوں کو پیسہ پہنچائیں گے. ابھی ہو کیا رہا ہے آپ کو پتہ ہے 110 ارب روپیہ NFC ایوارڈ میں بلوچستان کے پاس آیا وہ کسی کو پتہ ہی نہیں کدھر گیا کیونکہ انہوں نے سارے نمائندوں کو پکڑا دیا. دیکھیں نا بیچ میں بیٹھے ہوئے انٹرمیڈیٹ ان کے اوپر پیسہ تھا نیچے جا ہی نہیں رہا. بلوچ نیشنلسٹ کے ساتھ کیا ہوگا عمران آپ کی سب سے بات چیت کریں. میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت اگر بلوچ نیشنلسٹ کو یہ یقین ہو جائے کہ کوئی ایسی گورنمنٹ ہے جس کے اوپر ان کو اعتماد ہے تو وہ ان سے بات کریں گے. اب دیکھیں نا ہم بلوچستان میں جلسہ کر سکتے تھے اگر نیشنلسٹ ہماری مخالف سوری میں بریک کا ٹائم بلوچستان نیشنلسٹ ہماری مخالفت کرتے تو وہ ہم جلسہ کرنے دینا تھا. انہوں نے ایک بم بلاسٹ ہی کرنا تھا نا.
وہ ہمیں ٹرسٹ کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے, نہیں دیکھیں یہ تو بات بالکل, یہ بات تو ایکسیپٹ ہو گئی. عمران آپ کا جلسہ کامیاب تھا. یہ بس ابھی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. لیکن آپ نے بہرحال پروگرامز میں کہا ہے کہ بلوچ نیشنلسٹ سے بات ہونی چاہیے. ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ابھی تک آپ نے ڈائریکٹلی کوئی کانٹیکٹ کیا ہے یا نہیں بلوچ نیشنلسٹ سے, کیونکہ اسی سے بات آگے بڑھے گی. بریک پر جانے سے پہلے یہ ضرور کہتے چلیں گے کہ خورشید قصوری صاحب کو آپ نے اپنا فورن پالیسی ایڈوائزر بنایا, یہ بات درست ہے؟ جی جی. اچھا, تو یہ جنرل مشرف کے بھی یہ فورن منسٹر تھے, تو کیا وہ اب کوئی صراط مستقیم پہ آ گئے یا جنرل مشرف کی پالیسی ٹھیک تھی؟ دیکھیں, جو تحریک انصاف کی پالیسی جوائن کرتا ہے وہ ہماری پالیسیز اگری کر کے جوائن کرتا ہے. ہم کسی پارٹی میں نہیں ضم ہوئے, جو بھی آتا ہے ہماری پارٹی میں آ رہا ہے. اور اچھا چلیے اب آپ تو دیکھ پھر لیں گے کہ ٹھیک ہے, قصوری صاحب وہ بات کریں گے جو آپ کہہ رہے ہیں. اچھا ناظرین, اس پر ہم پوائنٹ پہ بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, بات ہو رہی ہے عمران خان صاحب سے. عمران یہ بتائیے, کراچی میں جو اب فی الوقت ایک آپریشن ہو رہا ہے لیاری میں, لیکن کراچی جو ہے وہ کراچی جلنا بند نہیں ہوتا, کراچی میں قتل و غارت بند نہیں ہوتی. آپ اگر پرائم منسٹر ہوں گے تو آپ کی, مجھے بتائیے آپ کیا وہاں سٹیپس لیں گے, کیا اقدامات اٹھائیں گے جس کے نتیجے میں لوگوں کو تسلی ہو کہ کراچی میں حالات بہتر ہوں گے؟ دیکھیں جی نسیم, ہم کراچی میں بھی وہی کریں گے جو بلوچستان میں کریں گے. دونوں جگہ ایک پرابلم ہے. بلوچستان کے اندر صرف 5% بلوچستان میں پولیس ہے, باقی لیویز ہیں اور ایف سی ہے. ایف سی کا کام لا اینڈ آرڈر ہے ہی نہیں, ایف سی پولیسنگ کر ہی نہیں سکتی, ان کی ٹریننگ کچھ اور ہے. اور جو لیویز ہیں وہ بلوچ پولیٹیشن سردارز ان کے نیچے ہیں, وہ ان کو بھرتی کرتے ہیں. تو یہ تو کوئی سسٹم نہیں ہے. سارے بلوچستان کو ایک پولیس سسٹم میں غیر جانبدار پولیس سسٹم دینا پڑے گا تاکہ رول آف لا ہو, اور تب ہی لوگ اٹھیں گے. کیونکہ لوگ, جو عام آدمی ہے وہ پسا ہوا ہے بلوچستان میں, اس کو رائٹس نہیں مل. جب وہ طاقتور کے سامنے آتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ لیویز تو سرداروں کے نیچے ہیں. اور اسی طرح ایف سی جو ہے, ایف سی کا کام پولیسنگ ہی نہیں ہے. تو اور ایک مشرف کے دور میں اچھا کام ہوا تھا, کوشش ہوئی تھی کہ سارے بلوچستان کو ایک پولیس سسٹم دیا جائے. وہ یہ موجودہ بلوچستان پارلیمنٹ نے اس کو رد کر دیا. کراچی کے اندر پرابلم بالکل یہی ہے کہ اصل کام ہے پولیس کا, وہ رینجرز کو لے آئے ہیں. رینجرز اس لیے کہ پولیس ناکام ہو گئی ہے. پولیس ناکام کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ سپریم کورٹ نے, چیف جسٹس نے بھی کراچی میں جا کے ایک سٹیٹمنٹ دی, جو کہ رحمان ملک جو انٹیریئر منسٹر ہیں انہوں نے بھی وہی سٹیٹمنٹ دی کہ پولیٹیکل پارٹیز, جو مین پارٹیز ہیں کراچی کی, جو 3 مین پارٹیز ہیں, ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی اور اے این پی, ان تینوں کے پاس وہ کرمنل ونگز ہیں. یعنی کہ ان کے اندر وہ لوگ ہیں جو کرمنل ایکٹیویٹی میں لگے ہوئے ہیں. اور جو پولیس ہے وہ پولیٹیسائزڈ ہے, اس میں بھرتیاں کی ہوئی ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ بھرتی ہوئے ہیں پولیس میں. فارمر آئی جی نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی, جہانگیر آئی جی تھے, انہوں نے کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا پولیس کا, ہم فیل ہو گئے کیونکہ ہمارے نیچے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کون بھرتی کیے ہوئے ہیں, انہوں نے سارے پولیٹیکل بیسس پہ بھرتی کیے ہوئے ہیں. تو جب تک تو عمران اس کا مطلب نہیں ہوگی, اچھا جی, لیکن اس کا مطلب کہ جب تک کہ کراچی میں, سندھ میں آپ کو بہت سی سیٹس نہ ملیں اور جب تک یہ مختلف سیاسی جماعتیں رہیں گی, جب تک پھر کراچی کا حال یہی رہے گا. اگر بنیادی بات یہ ہے کہ سرپرستی جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کی سیاسی جماعتیں کرتی ہیں, تو then you won't be able to do much in Karachi. نسیم, آئین کے اندر ہے گورننس رول لگا سکتے ہیں, ایک ایسا گورنر لا سکتے ہیں آپ جو کہ بالکل غیر جانبدار ہو, کیونکہ یہ 3 پارٹیز کے لیے بڑا مشکل ہے وہاں امن کرنا. کیونکہ اگر ان کے اپنے لوگ ہی ملیٹنٹس بنے ہوئے ہیں اور ان میں کیپبلٹی نہیں ہے ان ملیٹنٹس کو, اپنے ملیٹنٹس کو اگر یہ پروٹیکٹ کرتے ہیں, ان کی سرپرستی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دوسرے کے ملیٹنٹس, اب یہ لیاری میں کیا ہو رہا ہے, ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہمارے خلاف جو پولیس ایکشن ہو رہا ہے وہ دوسری پارٹی کروا رہی ہے, تو آپس میں وہ اس لیے وہ زیادہ شور مچا ہوا ہے, اور اب وہ رک بھی گیا آپریشن, اور یہ کامیاب ہونا ہی نہیں ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں, آپ جو مرضی کر لیں, جب تک کراچی کے اندر غیر جانبدار پولیس نہیں آتی, آپ جو مرضی کر لیں, یہ رک ہی نہیں سکتا. یہ 1 مہینہ رکے گا, مکمکا ہو جائے گا, پھر شروع ہو جائے گا.
کیونکہ ٹرف وار چل رہی ہے, یہ کرمنل ایکٹیویٹی پہ لگ گئی ہیں اس لیے. اور یہ کام پولیس کا ہے, رینجرز کا نہیں ہے. پولیس ہی ہمیشہ پولیس, آپ دیکھ لیں کہ 40 سال میں جو انسرجنسیز ہوئی ہیں دنیا میں, صرف 7% پولیس ملٹری نے حل کی ہیں, صرف 7%. باقی 40% ہوئی ہیں پولیٹیکل سیٹلمنٹ, اور 40% پولیس اور انٹیلیجنس نے حل کی ہیں, 40%. تو یہ کراچی کا تو قصہ ہی سارا, کراچی کا تو قصہ پولیس کے, آپ غیر جانبدار پولیس لے کے آئیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ پروٹیکٹ نہ کریں پولیٹیکل پارٹیز, وہ امتیاز نہ کریں کہ کس کی پارٹی کے ساتھ کرمنل ہے, کرمنلز کو جا کے پکڑیں. آپ دیکھیں کراچی میں امن ہو جائے گا, اور ہونا چاہیے. نسیم, کراچی سے بزنسز بھاگ رہی ہیں. 40% ٹیکسٹائل انڈسٹری پاکستان سے بنگلہ دیش چلی گئی ہے, وہ بے روزگاروں کی فوج بن گئی ہے. تباہی آنے والی ہے اگر انہوں نے لا اینڈ آرڈر سچویشن ٹھیک نہ کیا. بالکل. اچھا, یہ ذرا انڈیا کی طرف چلے, جو اس وقت حکومت کی انڈیا کی طرف پالیسی ہے, آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ گفت و شنید جاری رہے, ٹریڈ کھولیں, کشمیر پر بھی بات چیت رہے؟ بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک نیا ریلیشن شپ چاہیے ہندوستان سے, لیکن کشمیر کو یہ نہ کہیں کہ کشمیر کو بیک برنر پہ ڈال دیں یا کشمیر کا ایشو, کیونکہ کشمیر کا ایکچولی کور ایشو ہے. اور ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ مشرف کے دور میں اتنے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوئے تھے, کبھی پاکستان اور ہندوستان کی تاریخ میں ہوئے ہی نہیں. لیکن ایک ممبئی ہوا اور واپس ہو گیا سب کچھ پروسیس. تو جب تک کشمیر کا ایشو ریزالو نہیں, یا اگر میں ریزالو کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کم از کم اس کے اوپر کوئی میننگ فل ڈائلاگ چلے جو کشمیریوں لیڈ کریں. وہ اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ پھر باقی چیزیں کریں, ٹریڈ بھی کریں, سب کچھ کریں, لیکن اگر آپ کشمیر کو بالکل ہی نظر انداز کریں گے, یہ کبھی بھی یہ یعنی سب کچھ آپ کر لیں تو کینسر کا علاج ڈسپلن سے ہی ہو رہا ہوگا, کینسر پھیلتی جائے گی اور تھوڑی دیر کے لیے فائدہ ہوگا. تمام پارٹیز یہ سمجھتی ہیں. عمران, پروگرام کا ٹائم ختم ہونے والا ہے. آپ نے فرمایا کچھ دن پہلے ایک انٹرویو میں کہ میں علامہ اقبال کا مرید ہوں. علامہ اقبال کی جو اسلام پر سوچ تھی اور ایک جو اجتہاد کی جو بات علامہ اقبال نے کی اسلام کے حوالے سے, آپ وہ بھی خوب سمجھتے ہوں گے. پاکستان کے اندر شدت پسندی, پاکستان میں چاہے عیسائی ہیں چاہے احمدی ہیں, اور اب آپ نے دیکھا ہزارہ کلنگز وغیرہ, یہ بھی یہ ٹیررزم سے ہٹ کے اسلام کے اندر کی ایک جو سوچ پیدا ہوئی ہے پاکستان میں, اس کو کس طرح سے ڈیل کریں گے اگر آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں علامہ اقبال کا مرید ہوں؟ جو بھی علامہ اقبال کا فلسفہ سمجھ جائے, اور علامہ اقبال شاید ہی میرے خیال مسلم دنیا کے اندر اتنا بڑا ذہن شاید ہی آیا ہو 300-400 سال میں, وہ اس سب سے اوپر تھے. یہ فرقہ واریت, یہ تو ایک کینسر ہے ہماری سوسائٹی میں. مجھے سمجھ نہیں آتی. میں کئی دفعہ میں جب ہزارہ شیعہ کمیونٹی کے پاس گیا جب کوئٹہ میں تھا, تو کیسا, وہ کون سا انسان کا ذہن ہے کہ بسوں سے لوگوں کو نکال رہے ہیں شیعہ اور اس کو گولی مار رہے ہیں کہ آپ کا جی یہ آپ شیعہ ہیں آپ سنی ہیں. یعنی کیسے کوئی انسان کر سکتا ہے؟ میرے ذہن میں یہ نہیں آ سکتا. اقبال کی سوچ اتنی بڑی تھی. اقبال تو اسلام کی, وہ جو اسلام کا نام انقلاب ہے, ایک بہت بڑی سوچ ہے. تو یہ تو جو تنگ نظر ہے کہ فرقہ اور یہ اور وہ, اور اس میں انہوں نے ہمیں جکڑ کے رکھ دی ہے, یہ تو ان کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی کہ وہ جو اسلام تھا جس نے 800 سال تک دنیا کے سپر پاور رہے, اور 800 سال تک سارے ٹاپ سائنٹسٹ مسلمان تھے. تو آج اپنا حال دیکھیں, وہ اس لیے ہے کہ ہم وہ بھول گئے. اور اقبال کی ساری جو سوچ تھی وہ واپس لے جانا چاہتے تھے کہ اپنے ذہن کھولیں. یہ تو ایک اتنے بڑے انقلاب کا نام ہے, اور ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ یہ شیعہ سنی ہے, یہ وہ ہے, یہ ہم امید رکھتے ہیں عمران کہ آپ کی سیاست جیسے آگے بڑھے, یہ جو روشن خیالی ہے جو اقبال کا پیغام ہے وہ آگے لے کر چلے. ناظرین, ہم پروگرام کو اسی پر ختم کرتے ہیں. عمران خان صاحب سے ہم نے کہا تھا پالیسیز پر بات کریں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو اندرون خانہ پالیسیز اہم ہیں, مہنگائی کے حوالے سے, اقتصادیات کے حوالے سے, جو بجلی کا بحران ہے, بہت سی چیزیں ہیں. انشاءاللہ ایک اور پھر ہم نشست کریں گے عمران خان صاحب کے ساتھ, اور اس میں یہ بھی ایشو سب اٹھائیں گے. فی
وقت ہماری طرف سے اتنا ہی. عمران خان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.